सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे पाक का जायजा लीजिए। इंसान तबाही के दहाने पर था, इंसान इंसानियत के सबक को भूले हुए था, इंसान वैशी बन चुका था, इंसान दरिद्र बन चुका था। सदियों तक इंसानों के दरमियान जंगें जारी रहती थी और इंसान अपने मकाम मर्तबे से नाआशना था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसकी सोहबत मयस्सर हो और उसकी सोहबत की बुनियाद पर जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हो, काया पलटे, अखलाक के जेवर से आरास्ता हो, इल्मी जज्बात की तरफ तबीयत माइल हो। ऐसा कोई मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पेशतर रूए जमीन पर नहीं था। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे बासत तक के दौर को डार्क पीरियड के नाम से जाना जाता है, तारीख दौर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप देखें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सोसाइटी का जायजा लिया, एहतसाब किया, मुहासिबा किया, इंसानों के जवाल को महसूस किया, इंसानों की पसमानदगी को महसूस किया, इंसानों की ज़बूहाली को महसूस किया, इंसानों की बदअखलाकी को महसूस किया। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि ये इंसान अपने मकाम को नहीं समझ रहा, अपने मर्तबे को नहीं समझ रहा, एहसासात से बिल्कुल आरी हो चुका है, दरिंदा बन चुका है। इसके सामने कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, जिंदगी गुजारने के कोई उसूल नहीं है और बगैर ज़ाब्ते हयात के जिंदगी गुजारने वाला ये इंसान वैशी दरिंदा बन चुका है और अपनी जिंदगी को जानवर से बदतर ये गुजार रहा है। इसे नहीं मालूम कि अल्लाह ने इसका मकाम कितना अर्फ व आला रखा है और इसे क्या करना चाहिए। जो काम इसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा, बल्कि उस काम से हट करके उन कामों की तरफ तवज्जो दे रहा है जो काम उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दे और बर्बादी के दहाने पर। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई 40 साल उन लोगों के दरमियान गुजारे, अपना कैरेक्टर पेश किया, अपनी लाइफ पेश की, अपनी सुबह शाम पेश की, अपनी जवानी पेश की, अपना कैरेक्टर पेश किया, अपनी हिकमतें पेश की, अपनी सोच पेश की और दुनिया के इंसानों को उस मुआशरे के अंदर बताया कि देखो जीने का अंदाज क्या हुआ करता है, जीने का तरीका क्या हुआ करता है, एहसासात किसे कहते हैं, नर्म दिली किसे कहते हैं, अखलाक किसे कहते हैं, सच्चाई किसे कहते हैं, अमानत किसे कहते हैं। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात आफरी, अपनी जिंदगी को रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पेश किया। चुनाचे आप देखें कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले और दावत तौहीद से पहले आप जाने और महसूस करें कि बहुत सारे लोग आका की अजमत का एतराफ कर चुके थे, रसूल आजम के हवाले से मुख्तलिफ टाइटल दिया करते थे और उसमें से खास तौर पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो टाइटल था वो सादिकुल वादुल अमीन का था, जिसे दुनिया ने अच्छी तरीके से महसूस किया कि इस दौरे पुरफेतन के अंदर और ऐसे मुआशरे के अंदर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलने वाले, वादे की वफा करने वाले और अमीन की हैसियत से इस फशेगीती पर जलवागर है। एक मुमताज हैसियत, एक नुमाया हैसियत, एक तारीखी हैसियत, एक कौम की हैसियत, एक रहनुमा की हैसियत से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा इंसानों के सामने उजागर होती है और रसूल आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब इंसानों का एक हुजूम रहता है, उनके फैसले का लोग एतराफ करते हैं। आप अंदाजा लगाएं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने आमाल से, अपनी हिकमत से एक मुआशरे की तश्कील का बेड़ा उठाया और जब मेरे करीम जल्ल जलालहू ने
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید پیش کرنے کا حکم دیا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے انسانوں کا اوپینین لیا اور انسانوں سے سوال پوچھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلانے سے پہلے قوم سے ایک کوشچن کیا, رؤسائے قریش سے کوشچن کیا, کفار قریش سے کوشچن کیا, اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے کوئی لشکر تو پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ بیک زبان سب نے یہی کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان سے آج تک ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا. اللہ اکبر. دعوت توحید سے پہلے آقا نے اپنی سچائی منوائی, اپنا صادق ہونا منوایا, اپنے کیریکٹر کے ذریعے ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑا اٹھایا. اب آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعوت توحید پیش فرمائی. جن کی قسمت کے اندر اللہ نے ہدایت لکھی تھی وہ دعوت اسلام قبول کر کے آغوش اسلام میں آنے لگے. اب آپ دیکھیں یہ آغوش اسلام آنے والے وہ قرآن کے قاری بھی بن گئے, آغوش اسلام میں قدم رکھنے والے حافظ قرآن بھی بن گئے, آغوش اسلام میں قدم رکھنے والے متقی بھی بن گئے, آغوش اسلام میں قدم رکھنے والے اخلاق کے پیکر بھی بن گئے, آغوش اسلام میں قدم رکھنے والے مفسر قرآن بھی بن گئے, آغوش اسلام میں قدم رکھنے والے مفلحین کی فہرست میں شامل بھی ہو گئے. لیکن ان کو سے بڑا ٹائٹل دیا گیا, وہ ٹائٹل کون سا ہے؟ صحابی کا ٹائٹل. اللہ اکبر. یہ ٹائٹل بتا رہا ہے کہ رسول اعظم کے صحابی بنا ہے صحبت سے. آقا کریم کی صحبت نے انہیں وہ مقام عطا کر دیا جس مقام پر دنیا کا کوئی عام انسان پہنچ نہیں سکتا ہے. اللہ اللہ. یہ پتا چلا اچھی صحبت کی بنیاد پر, مصطفیٰ کی صحبت کی بنیاد پر وہ نمایاں طور پر دنیا کے سامنے ابھرے اور دنیا کو یہ مزاج دیا, ہم قاری قرآن ضرور ہیں, عابد شب زندہ دار ضرور ہیں, لیکن ہماری قسمت کی معراج سب سے بڑی یہ ہے کہ کسی مکین گنبد خضرا کی صحبت ملی ہے, رسول کی صحبت ملی ہے, تاجدار کائنات کی صحبت ملی ہے. اول روز سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے اچھی صحبت ملے تو انسان اچھا بن جایا کرتا ہے, بری صحبت کی بنیاد پر انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, لفظ صحابی سے اس مقام کو سمجھو اور صحبت کی اہمیت کتنی ہوا کرتی ہے, اچھی صحبت کا مقام کیا ہوا کرتا ہے. اب یہ تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے میں آپ کو بتاؤں اس دور مسلمانوں کی فکر جہاں بہت سارے معاملے میں بولی ہو چکی ہے, اس دور کے مسلمانوں کی سوچ جہاں بہت سارے معاملے میں پراگندہ ہو چکی ہے, وہیں پر فرینڈشپ کے سلسلے میں, صحبت کے سلسلے میں, بیٹھنے اٹھنے کے سلسلے میں, بنانے کے سلسلے میں یہاں پہ انسان کی سوچ اور مسلمان کی سوچ پراگندہ ہو چکی ہے. آپ اندازہ لگائیں موجودہ دور کا کوئی انسان ایسا نہ ہوگا جو بنانا نہ چاہتا ہو, ہر ایک دوست بنانا چاہتا ہے, فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے, اور اب تو فرینڈشپ کے لیے فیس بک بھی ہے, ٹویٹر بھی ہے اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ ہے جہاں پر انسان پلک کے جھپکتے ہزاروں دوست بنا لیتا ہے اور کی لمبی فہرست ہو جاتی ہے. آج دوست بنانے کا ایک سسٹم چل پڑا ہے, آپ اندازہ, لیکن کوئی ساتھ پوری ویب سائٹ کے اندر, پورے فیس بک کے اندر, آپ جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ کے اندر اللہ ماشاء اللہ دوست بنانے والے مسلمانوں کو دیکھو کسے دوست بنا رہے ہیں, کس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہمارا دین ہمارے ہمیں صرف ایسا نہیں کہ وقتہ نماز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, یہ کسی بتا رہے ہیں, نہیں, قرآن دوستی کس سے کرنی چاہیے اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے دوستی کرنا چاہیے اس کے حوالے سے بھی حکم دیتے ہیں. میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد غلط دوستی کی بنیاد پر انسان کس طرح سے تباہ و برباد ہوتا ہے, آپ اس کہانی سے یہ سبق حاصل کریں گے. ایک مرتبہ درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک نوجوان ایک غریب محلے میں مسلم محلے میں رہتا تھا. وہ دن بدن مسلمانوں کے زوال کی پوزیشن کو دیکھا کرتا تھا. اس کے دل میں ایک تمنا انگڑائی لیتی ہے, میں پڑھوں گا, میں پڑھ کر کے آگے بڑھوں گا, گھر کی غربت کو دور کروں گا, افلاس کی وادیوں سے گھر کے لوگوں کو نکالوں گا, ماں کے ارمان پورے کروں گا, باپ کے ارمان پورے کروں گا, اور ایک اعلیٰ انسان بن کر سوسائٹی میں زندگی گزاروں گا. ظاہر سی بات ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 نکاتی پروگرام لے کر اس فرش گیتی پر انسانوں کے سامنے آئے, اور وہ 2 نکاتی پروگرام کیا تھے؟ پہلا پروگرام تو یہ تھا علم, اور دوسرا پروگرام تھا کیریکٹر. اسی لیے حضور فرماتے ہیں بعثت معلما, اور حضور فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ اکبر. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طرف کی طرف ابھارا. آپ اندازہ لگائیں, غریب محلے میں بسنے والا نوجوان, غربت کی چکی میں پیسا جانے والا نوجوان, اپنے باپ کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھنے والا مسلمان, اپنے باپ کو مزدور کرتے ہوئے دیکھنے والا مسلمان. وہ نوجوان سوچتا ہے میں اپنے باپ کی اس تنگدستی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا, اور اس کا واحد ذریعہ یہ ہے میں اچھا ایجوکیشن حاصل کروں, اعلیٰ تعلیم حاصل کروں, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اونچے مقام پر پہنچ جاؤں تاکہ اچھی سیلری ہو, اچھی انکم ہو, اور میرا گھر خوشحالی کی زندگی گزارے, اور میرے باپ کو مزدوری سے بچنا پڑے, اور لوگوں کی غلامی سے میرا باپ نجات پا جائے. بچہ محنت کرتا ہے, محنت کرنے کے بعد بڑے بڑے کورس کرتا ہے, اور کورس کرنے کے بعد ایک بڑی انڈسٹری کے اندر اس بچے کو ملازمت مل جاتی ہے, اور ملازمت کے بعد پروموشن ہوتا ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی بچہ مینیجر کی پوسٹ پر آ جاتا ہے. آپ ذرا سوچو, جس وقت وہ مینیجر کی پوسٹ پر آیا اس کی سیلری بہت اچھی ہو گئی, خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے, ماں خوش ہے, شادی ہو چکی ہے. ہر سال بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابا اس سال کہاں تفریح کے لیے لے کے جاؤ گے؟ باپ کہتا ہے فکر نہ کرو بیٹا, جہاں کہو گے ویکیشن میں تمہیں چھٹیوں کے لیے لے کر کے جاؤں گا. بیوی جب مر کے جاتی ہے نئے لباس پہن کر کے جاتی ہے, شوہر خوش کر چکا ہے, ماں خوش ہے, باپ خوش ہے, بیوی خوش ہے, بچہ خوش ہے, ہر کوئی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک روز اچانک اسی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے 2 نوجوان اس کے دوست اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے ہیں, اور دوران گفتگو ایک دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ, یہ ساتھی اپنا بڑا عجیب ہے, صوفی مزاج آدمی ہے, بڑا عجیب آدمی ہے, اس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے, اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے, اس کے اندر شوق کا کوئی مزاج نہیں ہے, اس کے اندر عیش پرستی کا کوئی خیال نہیں ہے, یہ بالکل پرانے زمانے کا لگتا ہے, دقیانوسی خیال کا لگتا ہے. اتنی دولت کماتا ہے, بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کرتا ہے, نہ اسے عیاشی کا شوق ہے, نہ اسے شراب کا شوق ہے, نہ نشے کا شوق ہے, کسی چیز کا شوق نہیں. وہ کہتا ہے بھائی ایسی بات میرے سامنے نہ کرو, میں نے بڑی محنتوں سے تعلیم حاصل کی ہے, اس لیے نہیں کہ میں اپنی دولت کو ان کاموں کے اندر گواؤں. چنانچہ گفتگو چل رہی ہے, وہی 2 تانا زدی شروع کرتے ہیں. ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے ارے یار اسے چھوڑ, اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ورنہ اپنی بھی زندگی جو ہے نا وہ صوفی منوش جیسی ہو جائے گی, اس کے ساتھ بیٹھا نہ کرو, یہ بڑی عجیب بہکی باتیں کرتا ہے. اسے کیا معلوم شراب کسے کہتے ہیں, اسے کیا معلوم شباب کسے کہتے ہیں. وہ سن رہا ہے یہاں تک کہ اس کے ایگو کو ہرٹ کیا گیا, اسے ورغلایا گیا, اس کو جذبات میں لایا گیا. یہ کبھی شراب نہیں پی سکتا, یہ عیش و مستی کو کیا سمجھے گا. اتنا کہنا تھا, شیطان اس کو مس گائیڈ کیا, اور وہ نوجوان جو سیدھے راستے پر چلتا تھا اس نے بردستہ اپنے دونوں جگری دوستوں سے کہا عجیب بات کر رہے ہو, کیا میں مرد نہیں ہوں, میں سب کر سکتا ہوں. تو بولے پھر ہو جائے, آج رات کو پارٹی رکھتے ہیں. گئے پارٹی میں, اور پارٹی میں جانے کے بعد اس نے 2 پیک شراب کے لیے, اور لینے کے بعد اس کی طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. چنانچہ اب روز رات اس کی عادت بن چکی شراب پینے کی, کمائی زیادہ تھی, خرچ ہو
تھا، احساس نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ شراب کے نشے کے اندر وہ دھت ہونے لگا، اس کی راتیں اس میں گزرنے لگی۔ اب جاب میں جانے کے اندر سستی، تعلیم جاب میں جانے کے لیے سستی، ملازمت میں جانے کے لیے سستی، چند دنوں تک اس کی زندگی ایسی ہی گزرتی رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ باس جو ہے، جو کام اسے سونپتا تھا، اس کام کے اندر کافی کمزوریاں واقع ہونے لگی۔ ایک دن ایک نہایت ہی اہم کام باس نے اسے سونپا، وہ کام اس نے انجام نہ دیا، جس کی وجہ سے بڑا کانٹریکٹ جو ملنا تھا وہ نہ مل سکا۔ باس آتا ہے اور آنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے تو میری کمپنی کے لائق نہیں ہے، میں تجھے آج یہاں سے ڈسمس کر رہا ہوں، آج تو یہاں سے میں تجھے یہاں سے چھٹی کر رہا ہوں۔ اللہ وہ وہاں سے نکلتا ہے، توجہ چاہوں گا، وہاں سے نکلنے کے بعد اپنا بایو ڈیٹا لے کر ہر انڈسٹری میں پہنچتا ہے، ہر کمپنی میں پہنچتا ہے کہ مجھے جاب دو، میرا کوالیفیکیشن یہ ہے، میری ڈگری یہ ہے۔ تو اس سے پوچھا جاتا اس کمپنی سے تمہیں کیوں نکالا گیا جس کمپنی میں تم مینیجر کی تھے؟ تب اس سے وہ کہتا تھا مجھ میں یہ عادت تھی جس کی وجہ سے ریکارڈ منگوایا گیا، کہا اس کے اندر شراب کی عادت ہے۔ ڈگری ہونے کے بعد بڑی کمپنیوں نے ایکسپٹ نہ کیا، اس کی پوزیشن یہ ہوئی وہ مزدوری کے لیے عام ملازم کی حیثیت سے پھر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ لیکن شراب کے نشے کی عادت اتنی بڑھ چکی تھی کہ بیوی کے لیے جو زیور بنائے تھے وہ بھی بک چکے، ماں کے لیے جو زیور بنائے تھے وہ بھی بک چکے۔ اب بچے اپنے باپ کو کہیں تفریح کے لیے لے جانے کی گزارش نہیں کرتے، بلکہ بچوں کی پوزیشن یہ ہے کہ باپ کی حالت کو دیکھ کر اپنے آپ کا باپ کہنے کے لیے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ ایک روز یہی شخص رات کو شراب پی کر کے گلی میں پڑا ہوا تھا، وہی دو جنہوں نے شراب کی لت اسے لگائی تھی وہ دونوں اپنے دوست کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کی تو عادت بڑی عجیب ہو گئی، نوکری بھی گئی، فیملی بھی ڈسٹرب ہو گئی اور حالت ایسی ہو گئی کہ ہم سے 2 قدم آگے نکل گیا، اب تو شراب کے بغیر جی ہی نہیں پاتا، عجیب حال بیچارے کا بن چکا۔ یہ کہتے ہوئے گزر گئے۔ اللہ اللہ، وہ دو دوستوں نے اس کی دنیا برباد کر دی، اس کی زندگی برباد کر دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہ چند مسلمان اس کے قریب سے گزرے، اس کو دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوا، اسے اٹھایا اور کہا ذرا تو دیکھ تیری حالت تو نے کیا بنا رکھی ہے، تو وہی تو ہے کہ سوسائٹی کا تو معزز کہلاتا تھا، تو وہی تو ہے کہ جب مسجد میں پہنچ جاتا تھا تو جو احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج تو ماں کی نظر سے گر گیا، آج تو بچوں کی نظر سے گر گیا، آج تو بیوی کی نظر سے گر گیا، آج تیری سوسائٹی کی نظر سے گر گیا۔ ایک شراب نے تجھے کب سے کب پہنچا دیا ہے، تو توبہ کر لے۔ وہ برجستہ عرض کرتا ہے اب میری عادت کیسے چھوٹے گی، کوئی راستہ ہو تو بتاؤ، کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا آؤ تمہیں ہم وہ طریقہ بتاتے ہیں جو مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا ہے۔ کہا سنو، شراب کی حرمت کے حکم کے نزول سے پہلے سچویشن یہ تھی کہ مدینے کے اندر بہت سارے لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب مدینے کی گلی کے اندر اعلان کر دیا آپ نے شراب رسول اعظم نے حرام قرار دی ہے۔ سب نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، منہ میں جو شراب تھی اسے اگل دی۔ آخر جانتے ہو یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کہا بتاؤ یہ عادت کیسے چھوٹی، جو پانی کی طرح شراب پیتے تھے وہ حکم سننے کے بعد شراب کیسے چھوڑ دے؟ انہوں نے کہا سنو، شراب سے زیادہ محبت نہیں تھی، نبی سے زیادہ محبت تھی، آقا کریم سے زیادہ محبت تھی۔ تو رسول کی محبت کا غلبہ ہر نخرے کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس اس کے دل میں بات بیٹھ گئی اور اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر کے زندگی کا نیا آغاز، نیا سلسلہ شروع کرتا ہے اور پھر کچھ دنوں کے بعد حالات سنبھلتے ہیں اور پھر دنیا کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے اب سدھر گیا ہے، اب سیدھے راستے پر آ گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے پھر اسے خوشحالی عطا فرمائی۔ یہ اس ایک کہانی کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ایک معزز انسان پر اپنا سب کچھ گما بیٹھا، پتا چلا ایک اچھے انسان کی صحبت کی بنیاد پر انسان میں اچھائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور دوستوں کی غلط سنگت کی بنیاد پر یہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کالج اور یونیورسٹی اور ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس اس وقت میری نظر کے سامنے ہوں تو کے لیے جاتے
بہت سارے تمہارے دوست تم سے یہ کہتے ہوں گے یار تیری کتنی گرل فرینڈ ہیں، میری تو دو ہیں. یہ ساری چیزیں کالج میں ہوتی ہیں، یہ سارے حالات کالج کے اندر ہوتے ہیں، اور آدمی وہیں سے بہکنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی تمنا تو یہ ہے کہ میرا بیٹا ڈگری کیا ہے، لیکن بچہ ڈگری تو کیا لائے گا، بیوی لے کر کے گھر پر آ جاتا ہے. باپ کے ارمانوں کے گھلے گھوٹ جاتے ہیں. باپ تباہ اپنے بچے کی جوانی کو برباد دیکھ کر کے پریشانیوں کا ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اے رسول اعظم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات چلی، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ فرینڈشپ کا ہاتھ ہر ایک کی طرف نہ بڑھاؤ. اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، مولا تو نے دل دیا ہے، سوسائٹی میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساتھی بھی چاہیے، دل کی بات کہنے کے لیے کوئی دوست بھی چاہیے، مولا رازدار بھی کوئی چاہیے. ذرا بتا ہم اس پوری سوسائٹی کے اندر اپنا دوست کسے بنائیں، اپنا ساتھی کسے بنائیں؟ تو میرے کریم نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جگری دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقین. یعنی دوست کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنے والوں سے ربانی کا گنجیدہ بن جائے. سبحان اللہ. ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.